मेरा इतना भयानक अंजाम हुआ कि यकीनन सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मेरी बर्बादी ने मेरे घर को आकर देख लिया। इन दिनों मैं इंटर में थी। आसिम मेरा क्लास फेलो था। वो मामूली शक्लो सूरत का मगर बला का ज़हीन था। हमारी बातचीत सिर्फ क्लास तक महदूद थी। जब कभी मुझे पढ़ाई में दिक्कत महसूस होती, मैं आसिम से मदद ले लेती। वो मुझे अपने नोट्स दे दिया करता, जिन्हें मैं पढ़ कर वापस कर देती। मुतालिया के मामले में वो मेरा अच्छा मददगार साबित हुआ। बीए तक उसने मुझसे ताउन किया। वो अक्सर लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी किताबें इशू करवा कर लाता और मुझे पढ़ने के लिए देता। मेरी ज़हनी तरबियत में आसिम का बड़ा हाथ था। बात ये थी कि हम ना सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करते थे, बल्कि दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते भी थे। लेकिन हमने कभी अपनी चाहत का इजहार नहीं किया था। जब बीए के सालाना इम्तिहान ख़त्म हुए और हम हमेशा के लिए बिछड़ने लगे, तो आसिम ने मुझे एक केसर दी कि इसे घर जाकर सुन लेना। मैंने घर जाकर खाना खाया और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके केसर लगा दी। जैसे जैसे मैं केसर सुनती गई, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती गई। उसमें आसम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने कहा था कि बिस्मा, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं। मैं तो खुद दिन रात उसकी चाहत में जलती रही थी। ये मौका था। मैंने भी अपनी चाहत का इजहार करके वो केसर अपने कज़न को दे दी कि वो आसिम को पहुंचा दे, जो उनके घर के पास रहता था और उसका भाई खिज़र आसिम का दोस्त था। वो उनके घर आता जाता रहता था। दिया ने पूछा, ये केसट आसिम को क्यों देनी है? मैंने कहा कि मैंने उसे गाने सुनने के लिए ली थी। वापस देने के वादे पर मैंने अपनी कज़न को मुतमिन करने की कोशिश की, मगर वो मुतमिन ना हुई। उसने घर जाकर केसर सुनी, तमाम बातें दूसरी केसट में कॉपी की और असल केसट आसिम को दे दी। मुझे उसकी इस हरकत का कोई इल्म न था। खुदा जाने उसने ऐसा क्यों किया था। एक हफ्ते बाद आसिम की वालदा और बहनें मेरा रिश्ता लेने हमारे घर आईं, तो मेरे वालिदैन ने ये शर्त रखी कि आसिम अच्छी मुलाजमत हासिल कर ले या फिर अपना कारोबार शुरू करे और कमाने के काबिल हो जाए, तो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपको दे देंगे। मगर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली और ना वो अच्छी मुलाज़मत हासिल कर सका। कारोबार करना भी इतना आसान न था। उसे कारोबार का कोई तजुर्बा ही नहीं था। उसके वालिद साहब एक मुलाजिम पेशा आदमी थे। वो कारोबारी रमूज़ नहीं जानते थे और ना ही उनके पास सरमाया था। 6 माह तक हम इंतज़ार करते रहे कि वो लोग आकर कोई मस्बत बात करेंगे। वो अब भी इस कोशिश में थे कि हम अपनी शर्तें हटा लें, मगर बात ना बन सकी। इसी दौरान आसिम को उसके चचा ने अपने पास इंग्लैंड बुला लिया। उसने जाने से पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ, ताकि कुछ कमा कर जमा कर सकूँ। फिर वतन वापस आकर कारोबार शुरू करूँगा। अगर तुमने मेरा इंतज़ार किया तो मुझे अपने साथ साबित कदम पाओगी। वो इंग्लैंड चला गया और मैं कुछ ना कर सकी। लड़कियां मजबूर होती हैं। जो फ़ैसला माँ बाप कर दें वही कबूल करना पड़ता है। मैं उम्र भर उसका इंतज़ार करना चाहती थी, मगर वालिदैन को इंतज़ार पसंद न था। उन्होंने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। इन्हीं दिनों चचा जान हमारे घर आए और वालिद साहब से सलाह मशवरा करने लगे कि क्यों ना हम आपस में रिश्ता तय कर लें। मेरी बेटी तुम अपने बेटे के लिए पसंद कर लो और तुम्हारी बच्ची मेरे घर आ जाए, यानी कि वट्टा सट्टा कर लेते हैं। इस तरह हमारे बच्चों की शादी का मसला हल हो जाएगा। अब्बा जान बोले कि तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं। गैरों में रिश्ता तो मजबूरी में किया जाता है।
جب اپنوں میں رشتے موجود ہوں تو باہر دیکھنا بے وقوفی ہے۔ لیکن تم اپنی بیوی کو منا لو۔ چچا جان نے بتایا کہ اب ان کی بیگم بھی مان گئی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ آپس کے بندھن انہیں معاشی فائدہ بھی دیں گے، کیونکہ زیادہ جہیز اور حق مہر کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی اور میرا رشتہ دیا کے بھائی خضر سے ہو گیا، جبکہ دیا کی منگنی میرے بھائی قیس سے کر دی گئی۔ میں اس رشتے سے خوش نہ تھی۔ میرے دل میں تو عاصم بسا ہوا تھا، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے حالات کے آگے سر جھکا لیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور جہاں ماں باپ نے میرا بیاہ کیا وہیں کی زینت بن گئی۔ عاصم سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ اب واسطے اور رابطے رکھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ جو زندگی عورت کو ملتی ہے اسے گزارنا ہی پڑتا ہے۔ جو عورت بھی بغاوت کرتی ہے، خواہ حق کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ میں دل و جان سے اپنے شوہر کی ہو گئی۔ یہی میری منزل تھی جو مجھے مل گئی۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر اور بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ خدا نے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دیں۔ اب بھلا مجھے کہاں فرصت تھی کہ کسی کو یاد رکھتی۔ مجھے خبر نہیں کہ عاصم کو کب اور کیسے پتہ چلا کہ میں بیاہ دی گئی ہوں۔ اس نے پھر پاکستان کا رخ ہی نہ کیا اور انگلینڈ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ خیر، وقت گزرتا رہا، پرانی یادیں ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ سچ کہوں تو اب تو اس بات کا احساس بھی نہ رہا تھا کہ میں کبھی کسی سے محبت کرتی تھی، یا وہاں کوئی شادی نہ ہو سکی اور کسی اور سے کیوں ہو گئی۔ سب سوال بے معنی ہو چکے تھے۔ میں اپنے بچوں سے محبت میں کھو چکی تھی۔ خضر بھی کچھ برے نہ تھے۔ کچھ انسانی خامیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے اور ان کو مجھ پر بہت اعتماد بھی تھا، وہ جو ایک شوہر کو اپنی بیوی پر ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی۔ بھلا میں ان کی قدر اور محبت کیوں نہ کرتی، جب کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری قدر کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہماری رواں دواں صبح خرام کشتی کو کبھی طوفان درپیش ہوگا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں عاصم بہت عرصے بعد گھر آیا ہوا تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے سنا کہ وہ آیا ہے۔ وہ ہمارا پڑوسی تھا، تاہم میں آج تک ان کے گھر کبھی نہیں گئی تھی۔ اس دن میں ان کے ہاں چلی گئی، کیونکہ عاصم کی والدہ سخت علیل تھیں اور غسل خانے میں گرنے سے ان کی ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا۔ یوں میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر چلی گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک عاصم سے سامنا ہو جائے گا۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ خضر سے ملنے آئے گا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ اگلے دن چھٹی تھی، وہ خضر سے ملنے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ خضر نہا دھو کر باہر نکلے تو میں نے کہا کہ آپ کا پڑوسی آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ سمجھے میں دائیں طرف کے پڑوسی کی بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگے کہ کل ہی تو وہ مل کر گیا تھا، پھر کیا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا نہیں، عاصم آئے ہیں، انگلینڈ والے۔ خضر نے خوش ہو کر کہا اچھا اچھا، وہ آیا ہے، بڑی مدت بعد آیا ہے، چائے بھیجو۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو خدا جانے کیسے میرا ہاتھ لرز گیا اور چائے کی پیالی لڑک کر قالین پر جا گری۔ یہ سب کچھ نادانستہ ہوا۔ میں شرمندگی کی وجہ سے بغیر کچھ بولے الٹے قدموں لوٹ آئی۔ اس دن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا جانے خضر نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسی بد سلیقہ عورت ہوں جو چائے کی پیالی بھی مہمان کو ٹھیک سے نہیں دے سکی۔ اس دن جانے کیوں سارا وقت بے سکون رہی۔ میری افسردگی اور خاموشی کو خضر نے بھی محسوس کیا اور مجھ سے پوچھا بسمہ تمہیں کیا ہوا ہے؟
آج کیوں اتنی خاموش سی ہو رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد بھی میں ایک دو بار عاصم کے گھر گئی، اس کی والدہ کی عیادت کے لیے۔ ایک دن میں خالہ کے پاس بیٹھی تھی کہ خضر اچانک دفتر سے گھر آ گئے اور ملازمہ کو بھیجا کہ جا کر بیگم صاحبہ کو بلا لاؤ، کچھ ضروری کاغذات نکالنے ہیں۔ الماری کی چابی دراصل میرے پاس ہی ہوتی تھی اور پلاٹ کے وہ کاغذات جن کی رجسٹریشن خضر نے میرے نام کروانی تھی الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی واپس آ گئی اور میری عاصم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کے بعد سنا کہ وہ دوبارہ انگلینڈ چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو بھی کئی برس گزر گئے۔ پھر سنا کہ اس نے انگلینڈ میں ہی شادی کر لی ہے اور وہیں کبھی ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوال کیا نہ اس کا ذکر کیا، مگر خدا جانے کیوں یہ سن کر مجھے ایک طرح کا سکون ضرور ملا۔ میری بیٹی نے میٹرک کر لیا تھا اور بڑے بیٹے نے BA مکمل کر لیا تھا۔ میری نند دیا، جو اب میری بھابھی بھی تھی، اس کے بچے بھی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی اب اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی وٹے سٹے میں دوں، مگر خضر نہ مانے، وہ اپنی بہن کو ہی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے تھے۔ خیر میں نے بھی زیادہ مخالفت نہیں کی، جانتی تھی کہ وہ اس معاملے میں میری ایک بھی نہیں سنیں گے۔ دیا نے اگرچہ ہمارے بھائی کے ساتھ اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن اس کا لڑکا روش خاصا بدتمیز اور ضدی تھا۔ اس کی عادتیں مجھے ہرگز پسند نہیں تھیں، کیونکہ میں نے اس کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا۔ سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بیٹی اپنے گھر جا کر خوش ہو گئی، اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نبھا ہو گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اس کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ میں نے اسے غیر ضروری لاڈ نہیں دیا تھا، وہ خود بھی بہت ہی سمجھدار تھی میری طرح، لیکن دیا نے رخسار کو بہت لاڈ دیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح خاصی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، نہ چھوٹوں کا لحاظ نہ بڑوں کی عزت، اپنے دولہا کا بھی مان نہیں رکھتی تھی۔ جب جی چاہتا میکے چلی جاتی اور جب دل کرتا سسرال آ جاتی۔ مجھ سے بھی اجازت لینا ضروری نہ سمجھتی تھی۔ وٹے سٹے کی شادی کو نبھانے کے لیے جیسی قربانی میں نے دیا کے لیے دی تھی، ویسی ہی میری بیٹی نے بھی دی۔ وہ ہر ستم سہ کر چپ رہی، مگر رخسار نے اپنی لڑاکا طبیعت کی وجہ سے ہم سب کی ناک میں دم کر دیا۔ ایک دن میں نے کسی بات پر اسے سمجھانا چاہا تو اس نے آگے سے بکواس شروع کر دی اور چیخ چیخ کر بولنے لگی۔ میں بھی غصے میں آ گئی، آخر وہ میری بہو ہونے کے علاوہ میری بھتیجی بھی تھی۔ میں نے اسے دو چار سنا دی، بس پھر کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ رخسار نے بال کھولے، روتی پیٹتی بین کرتی اکیلی ہی ماں کے گھر چلی گئی۔ خدا جانے اس نے ماں سے میرے خلاف کیا کچھ کہا کہ میری نند نے نہ صرف فوراً میرے بھائی کو فون کر کے بلا لیا، بلکہ میرے خاوند کو بھی فون کر دیا۔ بھائی کیس کسی ضروری میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، تم خاطر جمع رکھو، میں شام کو بسمہ کے گھر جا کر حالات معلوم کروں گا۔ میرے شوہر البتہ فوراً دفتر سے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا رخسار زاروں قطار رو رہی ہے اور دیا سخت غصے میں ہے۔ وہ بولی کہ میری بیٹی کو تمہاری بیوی نے مارا پیٹا ہے اور تمہارا بیٹا بھی رخسار کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا، بس ہمیں طلاق چاہیے۔ یہ سن کر خضر پریشان ہو گئے، کہا کہ ہمارے آپس کے رشتے ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، رشتے ٹوٹنے والے نہیں، تم طلاق کی بات نہ کرو، میری بیٹی بھی تو آخر تمہارے گھر نباہ کر رہی ہے، ہم نے تو تمہاری بیٹی کو سکھی رکھا ہوا ہے۔ میری نند دیا نے بولا، تم اپنی بیٹی کی بات نہ کرو، مگر رخسار کے ساتھ بسمہ کا سلوک ٹھیک نہیں ہے۔
خضر نے سمجھایا کہ ہمارے یہاں پہلے کبھی طلاق نہیں ہوئی، جو اب ہوگی۔ یہ جھگڑے معمولی ہیں، اگر کوئی بڑی وجہ بھی ہو تو بھی میں طلاق کے حق میں نہیں ہوں۔ اس طرح عورت مرد دونوں کا نقصان ہوتا ہے اور بچے الگ برباد ہوتے ہیں۔ دیا بولی کہ اگر بیوی آوارہ اور بد چلن ہو تو کیا پھر بھی طلاق نہیں دینی چاہیے؟ اس سوال پر خضر پریشان ہو گئے، بولے کہ دیا آخر تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہاری بیوی اپنے گریبان میں جھانک لے تو شاید وہ بھی میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، اور نہ ہی تمہیں اس سوال پر حیرت ہو۔ دیا بولی کہ اس کے گریبان میں کیا ہے؟ کیوں یوں بھڑ کر باتیں کر رہی ہو؟ خضر کو بھی غصہ آ گیا اور وہ میری طرفداری کرنے لگے۔ یہ دیا سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگی کہ میں برسوں چپ رہی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی کے کرتوت تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہاری بیوی کون سی شریف ہے، اس سے پوچھو کہ کیا شادی سے پہلے اس کے عاصم سے تعلقات نہیں تھے؟ خضر نے کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میری پاک باز اور نیک اتوار بیوی پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ تم کو رشتوں کی بھی تمیز نہیں رہی۔ اب دیا کو بھی طیش آ گیا۔ شاید اس نے وہ کیسٹ اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گئی اور خدا جانے کہاں سے وہ کیسٹ نکال کر لائی اور بولی کہ اگر میں جھوٹی ہوں، تہمت لگا رہی ہوں، تو یہ لو، اپنی نیک شریف پاک باز بیوی کی باتیں خود اپنے کانوں سے سن لو۔ خضر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت کیسٹ سنی اور سر جھکا کر گھر آ گئے، مگر خدا جانے کن قدموں سے چل کر آئے۔ آتے ہی کیسٹ میرے سامنے پھینک کر بولے کہ تم جو اتنی نیک اور شریف بنی رہتی تھی، نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ تب ہی عاصم کے آنے پر دوڑ کر اس کے گھر جاتی تھی ملاقاتیں کرنے۔ جب اس کو چائے کی پیالی دے رہی تھی، تو آج سمجھا کہ کیوں تمہارے ہاتھ سے پیالی گر گئی تھی۔ بس مت پوچھئے کہ میری کیا حالت تھی۔ اس وقت میں پتھر بن چکی تھی اور کاٹو تو لہو بدن میں نہیں تھا۔ یہ تو ایسی ناگہانی آفت مجھ پر ٹوٹی تھی کہ اس سے بہتر تھا مجھ کو موت آ جاتی۔ میری برسوں کی ریاضت خاک میں مل گئی۔ خضر نے اسی پر بس نہیں کیا، مجھ 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے کر میری نسوانیت کی حرمت کو دھول میں ملا دیا، اور میں روتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس آ گئی، جو بیٹوں سے علیحدہ رہتی تھی۔ خضر تو اس قدر طیش میں آ گئے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور نہ سوچا، میری اور اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کا خیال نہ کیا، نہ 27 برس کی رفاقت کا، نہ میری خدمت، وفا اور محبت ان کا ارادہ کمزور کر سکی، اور نہ ہی جوان بچوں کا پاس رہا۔ اس دن مجھ کو پتہ چلا کہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ عورت ہزاروں قربانیاں دے کر بھی کچی مٹی کا کھلونا ہوتی ہے۔ مرد ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جبکہ عورت کوئی گناہ نہ بھی کرے تو شک و شبہ کی سزا میں مار دی جاتی ہے۔ آج شوہر ہی نہیں، بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، جن کی دید کو آنکھیں ترستی ہیں اور جن کو میں نے بہت پیار سے پال پوس کر پروان چڑھایا تھا۔ آج میں تنہا اپنی قسمت کو روتی ہوں۔ عاصم سے میں نے دل سے پیار کیا تھا، لیکن ایک رشتہ نبھانے کے لیے اگر وہ نہیں بنا تھا تو میں نے اس کا اظہار بھی تو کسی سے نہیں کیا تھا، اور صرف ایک محبت جو میرے دل میں تھی، میں نے اس کی سزا پائی۔ کہانی اچھی لگی ہو اور دل کو چھو گئی ہو تو یقیناً میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔